बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा यावर। आप देख रहे हैं बोलना होगा। नाज़रीन, आज खैर व आफ़ियत से 24 रमज़ान अपने अख्तिताम को पहुँचे और बाकी ईद में अभी 2-4 रोज़ ही रह गए हैं। लेकिन ईद में तो बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, लेकिन गर्मी अब अपना ज़ोर पकड़ती जा रही है। हम इस वक्त अंदरूनी सिंध के ऐसे शहर सखर से बात कर रहे हैं जहाँ गर्मी का ज़ोर बहुत इब्तदाई अय्याम में ही अपने ज़ोरों पे होता है और यकीनन अंदरूनी सिंध गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पारा तकरीबन 47 से 48 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। यहाँ के लोग तो इस सारी गर्मी के आदी हैं और हर साल वो इसी तरह से फेस करते हैं, लेकिन गर्मी की जो शिद्दत है, उसकी जो तकलीफ़ है, वो इस सूरत में बढ़ जाती है कि अगर शहरियों को बर वक्त पानी और बिजली अगर मैसर न हो तो ये तकलीफ़ वाकई दुगनी हो जाती है। सकर शहर के साथ भी आजकल कुछ ऐसे ही हालात हैं जहाँ बहुत से एहतिजाजी मुजाहिरों और इलाक़ों से ये आवाज़ आ रही है कि उनके इलाक़ों में पानी की शदीद किल्लत है। दरिया सिंध के किनारे पर आबाद इस शहर के होते हुए अगर पानी लोगों को मैसर न हो तो ये एक बैड गवर्नेंस की एक अलामत है। और दूसरी बात यह है कि अगर बिजली का ताअत्तुल हो तो ये दोहरी तकलीफ़ हो जाती है जो कि शहरियों की रमज़ान में बर्दाश्त से बाहर होती है। तो आज मेरे इस का मौजू है जो गुफ्तगू का, वो ये है कि आजकल हम देख रहे हैं, मैं इस वक्त सकर प्रेस क्लब में सकर नेशनल प्रेस क्लब से बात कर रहा हूँ और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एहतिजाजी मुजाहरे जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर पानी और बिजली के हवाले से हैं। तो मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि ऐसी सूरत हाल में कि जब रमज़ान हो तो ऐसे में कम से कम रोज़ादारों की और शहरियों की इस तकलीफ़ का, इस शदीद गर्मी में इस तकलीफ़ का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और गवर्नेंस इसी बात की अलामत है कि शहरियों को पानी और बिजली कम से कम वक्त पर मैसर हो। और यही सूरत हाल अगर अस्पतालों में वाक़ होती है तो ये तकलीफ़ उन मरीज़ों के लिए और अस्पताल के अमले के लिए भी बढ़ जाती है जिन्हें ऑपरेशन थिएटर में बिजली की ज़रूरत होती है, वार्ड्स में बिजली की ज़रूरत होती है और बहुत से कामों के लिए बहुत से इदारों में बिजली की ज़रूरत होती है। मेरे साथ एक मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून ज़िला सखर के प्रेसिडेंट खुर्शीद मीरानी, और अभी हाल ही में इनकी एक मुलाकात सेबको चीफ़ से भी हुई है और इन्होंने अपने इंटेंशन का इजहार किया है उनसे। इनकी क्या बात हुई है और ये क्यों उनसे मिले और इस मुलाकात में किस तरह के इश्यूज़ ज़ेर बहस आए, मैं इनको यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ कि आपकी जो सेबको चीफ़ से मुलाकात हुई तो उसमें क्या इश्यूज़ रेज़ हुए, ये मुलाकात कैसे तय हुई थी? बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी यावर साहब। आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे यहाँ अपनी राय का जो है इज़हार करने का आपने मौका दिया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि जो आपने अभी बात की कि सेबको चीफ़ के हवाले से कि आपकी मुलाकात किस हवाले से हुई, कैसे हुई और किन किन मौज़ूआत पे आपकी बात हुई। देखिए, मैं वफाकी जमात का नुमाइंदा हूँ। हाल ही में हमारी गवर्नमेंट आई है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हमारे नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं। उनके वाज़ेह अहकामात हैं कि आम आदमी को जो है रिलीफ़ देने में हम अवलीन तरजीह में हैं, अवलीन बुनियादों पर हम इन मामलात को हल कराने में संजीदा भी हैं, ताकि पिछले पौने 4 साल से जिस तरह आवाम का भुरकस निकाला गया, उन्हें जो बुनियादी सहूलतों से महरूम किया गया, उसको हम अपनी तंजीमी तौर पर भी और फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से भी लुक आफ्टर करके आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। मैंने महसूस किया कि मुझे जिस तरह अभी गवर्नमेंट आई है तो मैं इदारों से जो उनके चीफ़ हैं उनसे मैं मुलाकात करके आम आदमी के हवाले से जो शिकायत हैं, कहीं कहीं कोई गैप्स हैं बिजली के हवाले से, सैर व अफ्तार के हवाले से, लोड शेडिंग के मामलात हैं, तो मैं क्योंकि बेहतरीन तरीका भी यही है कि टेबल टॉक करके बैठ के उस इदारे के ज़िम्मेदार आदमी से बात करके कोऑर्डिनेशन के साथ जो है उन मामलात को हल किया जाए ताकि आम आदमी को हम रिलीफ दे सकें। कल हमारी तफसीली मुलाकात हुई सईद अहमद दाऊद साहब से। उन्होंने कुछ बातों पे एडमिट किया और कुछ बातों में हमने भी एडमिट किया कि हमें मिलकर इत्तफाक से आम आदमी के लिए, पब्लिक के लिए डिलीवर भी करना है, काम भी करना है। इसी हवाले से सोनारा मार्केट का एक इशू था, वो हमें मिनटों में हमें किसी ने कंप्लेन की, हमने उसी वक्त उसको रेज़ किया। हमने विद इन आवर्स में सोनारा मार्केट गरीबाबाद में 200 केवी का ट्रांसफार्मर, न्यू ट्रांसफार्मर, वहाँ भी उसकी पन्नी पे उतरवा के वहीं उसको नस्ब करवाया। ये कल हमने ये उसी वक्त आवाम की जो देरीना एक मसला था वहाँ का और पब्लिकल इशू था और कमर्शियल मार्केट का इशू था, तो वो हमने सॉर्ट आउट कराया। उसके साथ साथ फीडर्स के जो मामला थे हमें सेबको चीफ़ ने यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह ताला ये रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने में जितनी हो सकेगी हम अपनी तरफ से आम आदमी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के अहकामात पर अमल दरामद करा के आम आदमी को, आम शहरियों को हम रिलीफ देंगे।
تو یہ ہمارے سارے معاملات ان سے طے ہوئے ہیں اور معاملہ ان پر اتفاق بھی ہوا ہے کہ مل کر ساتھ چلنے پر اور عام آدمی کو رمضان شریف کے مہینے میں ریلیف دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ اچھا، آپ تو شہر میں رہتے ہیں، آپ کو پبلک کا فیڈ بیک بھی آتا ہے، آپ تو جانتے ہوں گے کہ اس وقت شہر کے کتنے علاقوں میں بجلی نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ وفاق میں آپ کی ایک مشترکہ حکومت ہے سب کی، تو وفاقی اداروں کے حوالے سے سکر کے شہری جو ہے ان جماعتوں سے اور ان جماعتوں کے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ جن کا ان کے ساتھ اثر رسوخ ہوتا ہے، تو آپ کو بھی بہت سے لوگ آن بورڈ کرتے ہوں گے۔ جی بالکل، اصل میں ایکچولی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2013 سے 2018 تک ہمارا جو ٹینور رہا ہے، ہم بورڈ آف ڈائریکٹر سیپکو میں رہے ہیں، تو ہم نے اس میں رہ کر پھر عہدیدار بھی تھے، وفاقی گورنمنٹ بھی تھی ہماری، ہم نے پبلکلی گراؤنڈ لیول پہ جو ہے ہم نے گراس روٹ لیول پہ پبلک کو بہت ڈیلیور کیا سیپکو کے حوالے سے، تو لوگوں کی بہت بڑی توقعات ہیں۔ جیسے ابھی ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو ہماری آفیسز میں لوگوں کے چکر لگانا شروع ہو گئے ہیں، وہ پبلکلی ہم ان کو رسپانس کرتے ہیں۔ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہو یا نچلی سطح پہ ہماری کارکردگی سے لوگ متاثر ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے عوامی جذبے کے والے لوگ ہیں، خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو الحمدللہ واقعی آپ کی بات ہے، لوگ ہم سے بڑی امیدیں رکھ کے بیٹھے ہیں اور ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنا وقت نکال کر ان کے لیے گراؤنڈ پہ اترتے ہیں، ہر جگہ پہ جا کر ان کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ اور بہت احترام کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی عام آدمی کو ریلیور ہو، تاکہ یہ جو 4.25 سال یہ جس طرح کا ایک سیاہ دور گزرا ہے یہ عام آدمی سے جو ہے ہم بھلوا سکیں اور یہ ہمارا ملک جو ہے آگے چل سکے۔ جس طرح مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 18 گھنٹے 2013 سے پہلے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، ہماری گورنمنٹ آئی 2013 میں، اس پہ کنٹرول کر کے انرجی پاور پلانٹس لگائے، انرجی کے سیکٹر لگائے، آپ نے دیکھا وہ لوڈ شیڈنگ فری ہو گئی۔ دوسرا کارنامہ ہماری گورنمنٹ کا یہ تھا کہ اوور ریڈنگ کا اتنا بڑا جو عذاب تھا، ایک بڑا جن تھا، وہ بوتل میں بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ 2013 سے 2018 تک ہم نے اس کو جیسی میٹر میں ریڈنگ ہے اس کا فوٹو لگا کے اسی مل پہ لگا کے ایز اٹ از وہاں ریڈنگ بھیجی جائے تاکہ کنزیومر اپنی پیمنٹ صحیح طریقے سے کر سکے۔ یہ کارنامہ ہماری پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا ہے، اس میں ہمارا بھی سیپکو میں کردار ہے کیونکہ ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھے، ہم نے دن رات محنت کر کے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ تیسرا یہ تھا کہ جہاں بھی آپ جائیں جتنے میٹر ہیں اس سے درجنوں تاریں تو ایکسٹرا لگی ہوئی تھیں، وہ بھی ہم نے ریزولوشن پاس کیا تھا اس میں 2013 سے 2018 تک۔ اس میں یہ خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کا کریڈٹ ہو اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے۔ یہ جو ابھی سی او لگے ہیں سعید احمد ڈاور صاحب، ابھی پرائیویٹ سی او ہیں، اس سے پہلے گورنمنٹ کے یہ سی او تھے جب ان کا ٹینور تھا گورنمنٹ ملازمت کا، تو انہوں نے ہمارے ریزولوشن کو جتنے بھی ہم نے جو وہ ریزولوشن پاس کیے تھے اس پر عمل درآمد کر کے سیپکو کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تھا۔ یہ ان کی واضح کارکردگی تھی کیونکہ لائن لاسز بہت تھے، ڈائریکٹ کنیکشنز کا بڑا ایک جو ہے رجحان تھا، اس پر سیپکو چیف جو ہے سعید احمد ڈاور صاحب نے 2018 سے 2016 کے ٹینور میں انہوں نے کنٹرول کیا تھا۔ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ اچھا خورشید صاحب، آپ نے آج سنا ہوگا کہ پی ایم صاحب نے آج ایک اعلان کیا ہے کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے اور اداروں کو یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ ہر ممکن طور پر ایسے اقدامات کریں کہ جس سے لوگوں کو بجلی کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس اعلان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا اداروں میں اتنی کیپیبلٹی ہے اور کیا اس طرح کے جو اعلانات ہوں گے اس پر عمل درآمد ہو سکے؟ جی بالکل، جو میاں محمد شہباز شریف موجودہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے جو اعلان کیے ہیں یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کے اعلانات ہیں، یہ عمران خان نیازی کے اعلانات نہیں ہیں جن پر امپلیمنٹ نہ ہو۔ وہ اعلانات کچھ کرتے تھے، کام کچھ اور ہوتا تھا۔ یہ خادم اعلیٰ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا اعلان ہے اور اداروں کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کس نیچر کا آدمی ہے، اگر وہ بات کرتا ہے تو اس پر امپلیمنٹ بھی کرانا جانتا ہے۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس پر بالکل وزیر اعظم صاحب کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، جو وہ اعلان کرتے ہیں اس پر عمل درآمد کر کے دکھاتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے جو کہی کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے حوالے سے ایک اور بھی شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 1 مئی سے جو عید کے دن ہے اس کو بالکل لوڈ شیڈنگ فری بنایا جائے تاکہ عام آدمی جو ہے پبلک جو ہے وہ عید اپنی گھروں میں اچھے طریقے سے منا سکیں۔ یہ بھی اعلانات کیے گئے ہیں۔ اچھا خورشید صاحب، مجھے یہ بتائیں، آپ اس وقت رولنگ پارٹی کے ساتھ ہیں، آپ مسلم لیگ نون بہت بڑا اسٹیک ہے اس وقت ساری گورنمنٹ میں، اور یہ جو مخلوط حکومت ہے اس میں سب سے بڑا اسٹیک ہی نون لیگ کا ہے، اور آپ سکھر میں یہاں پر پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ایک اہم ذمہ داری ہے آپ کے پاس۔
تو لوگ آپ سے اور کس کس طرح سے رابطہ کرتے ہیں، کن کاموں کے حوالے سے، یا لوگ آپ کو کس طرح کی تشویش کا اظہار کرتے ہیں، کس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، لوگ آپ کے پاس کیا امیدیں لے کر آتے ہیں، اس کے حوالے سے ذرا سا مجھے بتائیے۔ دیکھیں، آج میری مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے بہت ایڈوائزز سے مجھے جو ہے نا جو ہے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بھئی آپ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے کیا کیا پروجیکٹس لے کر آنا چاہتے ہیں سکھر میں یا سندھ میں۔ تو میں نے واضح طور پہ انہیں کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک حصہ ڈلے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ سکھر میں جو ہے ایک ایسا پروجیکٹ ہو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اس کو جانا پہچانا جائے۔ سب سے پہلی ٹاپ پرائرٹی پہ ہمیں یہ تجویز ملی ہے، اور ہماری بھی تجویز ہے کہ میٹرو بس کا جو ہے انعقاد کرایا جائے سکھر میں۔ یہ ہمیں تجویز ملی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بہت بڑی یونیورسٹی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، جہاں پر جو میگا پروجیکٹس کے حوالے سے ایک بہت بڑی یونیورسٹی دی جائے، انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یا کسی اور کے حوالے سے، یہ بھی ہمارا ایک پرپوزل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شعبہ صحت کے حوالے سے بھی ہمارا ایک پرپوزل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایسا بڑا کوئی شعبہ بنے جو جسے پی کے ایل آئی کے طرح ہے، جس طرح میاں شہباز شریف نے وہاں پر اس کو چلا کے ایک الحمدللہ عام آدمی کے لیے کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک پی کے ایل آئی کا جو شعبہ جو کیا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ایسا کوئی شعبہ ہے تاکہ سکھر کے گرد و نواح کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان کو جو ہے یہ سہولت میسر ہو، وہ کریڈٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جائے۔ اس طرح ہی ہمارا ایک جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے 2013 سے 2018 تک، جو سی پیک کا جب انہوں نے افتتاح کیا تھا ملتان موٹر وے کا، تو انہوں نے یہاں پر روڑی پل کے حوالے سے جو ہے ایک ماڈل بھی پیش کیا تھا، اور اس کو جو ہے کیا نام ہے اس کا اعلان بھی کیا تھا، سنگ بنیاد بھی رکھا تھا کہ اس کو یہاں پر ہم بنائیں گے۔ تو اس پر بھی ہم چاہیں گے کہ بھائی ہم اپنے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی روڑی پل بھی جو ہے جو ماڈل ٹرس پہ، لنڈن ٹرس پہ جو میاں صاحب نے اعلان کیا تھا، اس کو باضابطہ طریقے سے اس کو بنایا جائے۔ یہ بھی ہماری زیر و غور ہے، اور بھی انشاءاللہ تعالی ہماری ایڈوائزز چل رہی ہیں، تھنک ٹینک میں ہماری باتیں چل رہی ہیں، ہماری کیبنٹ میں بھی باتیں چل رہی ہیں کہ اس طرح کے پرپوزل بنا کے ہم وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ہم ای میل بھی ارسال بھی کریں گے، اپنے پرپوزل بھی دیں گے، اور ڈائریکٹ بھی وزیر اعظم صاحب سے ملیں گے جا کے۔ اچھا، میں ایک آخری سوال یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس سے پہلے جب بھی نون لیگ کی حکومت رہی ہے ملک میں، تو جو انٹیریئر سندھ کے حوالے سے یا اوور آل سندھ کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہوتے تھے، ایک تو وہ آتے بہت کم تھے، اور اگر آتے بھی تھے تو وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے۔ لیکن اب یہ امید ہو چلی ہے سندھ کے لوگوں کو اس وجہ سے کہ ایک مخلوط حکومت ہے، جس میں آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے، جس میں آپ کے ساتھ جے یو آئی ہے، جس میں آپ کے ساتھ الائز پارٹیز ہیں، کہ اب اگر فرض کریں کوئی پرپوزل دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے یا یہاں کے لوگوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو وہ پروجیکٹ جو ہے کسی حد تک وہ کمپلیٹ ہوتے ہوئے دیکھے جائیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت پروجیکٹس کی بات ہوئی تو کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں؟ کیونکہ مخالفت کا سامنا کہیں سے بھی نہیں ہوگا، نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوگا نہ کسی اور کی طرف۔ پہلے تو 2013 سے 2018 تک ہمیں اپوزیشن کا ایک سامنا کرنا پڑ رہا تھا پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کے جتنے بھی اتحادی ہیں وہ ساتھ ہیں، کولیشن گورنمنٹ ہے، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی بھی پروجیکٹس ہوئے تو اس میں رکاوٹ کا بالکل اندیشہ نہیں ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ مل جل کر جو ہے سکھر میں، گرد و نواح میں، انٹیریئر سندھ میں ایسے پروجیکٹس کرائے جائیں تاکہ وہ اس کا کریڈٹ تو لامولا پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو ہی جائے گا، وزیر اعظم پاکستان کو ہی جائے گا۔ تو میرے خیال میں بالکل ایسا ہی رہے گا کہ پیپلز پارٹی کے، پی ڈی ایم، جے یو آئی کے جتنے بھی ہمارے اتحادی، ایم کیو ایم جیسے ہو گیا، اس طرح کے وہ لوگ سب مل جل کر چاہیں گے کہ سندھ میں بالکل واقعی ایسے پروجیکٹس لائیں تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے سنا اس وقت نون لیگ کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ خورشید میرانی نے سب سے پہلے تو سکھر کی جو بجلی اور پانی کی جو صورتحال ہے، شہری جس اذیت سے دو چار ہیں، اس پر انہوں نے ایک امید یہ ظاہر کی ہے کہ ان کی جو سیبکو چیف سے ملاقات ہوئی ہے اس میں بہت امید افزا بات چیت ہوئی ہے، کچھ مسائل کا تذکرہ ہوا ہے اور کچھ سلوشنز پر بھی بات ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے سکھر کے شہری یہ امید کر سکتے ہیں کہ اب جو اقدامات کیے جائیں گے سیبکو کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، اس کی روشنی میں کچھ عمل درآمد ہوگا، اور جو رمضان کے جو باقی روزے ہیں اس میں اور عید کے ایام اور عید کی چھٹیوں کے بعد بھی صورتحال کچھ جو ہے قابو میں دکھائی دے گی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب اگر ہمارے پروپوزلز جو ہم نے وفاقی حکومت کو پہلے سے دیے ہوئے ہیں یا مزید دینے ہیں، اس میں ہمیں یہ امید ہے ان کے تکمیل کے حوالے سے
کہ اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی. پہلے اگر پیپلز پارٹی ان کی مخالفت میں یا اپوزیشن میں ہوتی تھی تو کسی حد تک جو ہے وہ کارکردگی کی دوڑ کی وجہ سے بھی کچھ مشکلات پیش آتی تھیں، لیکن اب ایسا ہوتا ہوا کم دکھائی دیتا ہے. چونکہ یہ سب کا مشترکہ چیلنج ہے سب مخلوط حکومت کے لیے، اس لیے ان تمام پروجیکٹس کا مکمل ہونا اور مقامی لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچانا یا پہنچنا بہت ضروری ہوگا. تو یہ ایک پر امید گفتگو کے حوالے سے یہ بڑے حوصلہ افزا بات انہوں نے کی کہ آگے چل کر جو ہے اس کے ثمرات اثرات جو ہے وہ مقامی لوگوں پر اور یہاں کے انفراسٹرکچر پر اچھے پڑیں گے. جیسا کہ ناظرین ہم نے آپ سے پہلے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم سکھر پریس کلب میں، اس وقت سکھر نیشنل پریس کلب میں جو ہماری ایوننگ ہوتی ہے، جو شامیں ہوتی ہیں، وہ مقامی لوگوں، اسٹیکس اور کمیونٹی کے ساتھ گزرتی ہیں، اور اس میں ہم شہر کے مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں، کچھ سلوشنز اور ان کے تدارک کے حوالے سے ہم آرا اور تجزیے بھی یہاں سے کریں گے. تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا. اب میرا آج کا دوسرا ویلاگ ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ اس پر اپنا فیڈ بیک دیں، اور یہ سلسلہ ہمارا یوں ہی چلے گا. اور ہمارے مہمانوں کی جو آمد کا سلسلہ ہوگا وہ ہم مختلف مہمانوں کو، مختلف جماعتوں کے اور اسٹیکس جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر ہماری بات چیت جاری رہے گی. تو آج کے ویلاگ سے آغا یاور کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.